The Audible. This message by Brother William Marion Branham was delivered on 31st May 1964 at Pine Line Trailer Park, Prescott, Arizona, USA. अनोखा शख्स। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 31 मई 1964 को पाइन लाइन ट्रेलर पार्क, प्रेस्कोट, एरिज़ोना, यूएसए में दिया गया। आए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु, जब आज सुबह हम रुखसत हों तो कह सकें कि हमारे दिल जोश से न भर गए थे, क्योंकि उसने राह से गुज़रते हुए हमसे बातें की थीं। हम इस अजीम बड़े शरफ़ के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो हमें अता किया गया है और हमें बख्शा गया है कि यहाँ इन लोगों के साथ रफ़ाकत कर पाएँ जो तेरे बच्चे हैं, और रफ़ाकत के इन लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और आसमानी बाप, मैं दुआ मांगता हूँ जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र करें और दूसरे लोगों से मुलाकात करें तो तेरी बरक़ात हम पर ठहरी रहें। आज सुबह इस मसीही माहौल में हर एक गवाही के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और इन तमाम लोगों के लिए भी जो लंबे अरसे से इस राह पर गामज़न हैं, और इस जवान भाई के लिए जिसने हाल ही में यर्दन को पार किया है ताकि जान पाए जीने का हकीकी मतलब क्या है। खुदावन, हम सब इसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, ये जानते हुए कि एक वक़्त था जब हम भी राह की दूसरी जानब थे, मगर अब मज़ीद पुरानी ज़िंदगी नहीं रही है, ये तो बस पीछे मिस्र में रह गई है। अब हम दुआ करते हैं कि जब हम इकट्ठे तेरे कलाम की तिलावत करते हैं और खुदा के अजीम कलाम मुक़द्दस में से कुछ लफ्ज़ों पर गुफ्तगू करते हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं, तो तू हमारी रफ़ाकत को बरकत अता करना और अब इसे हमारे दिलों के लिए बाबरकत बना देना ताकि खिदमत को जारी रखें। हम ये यसु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बाय ल्यू, बाय जैन और मुक़द्दसो, मैं इसे सबसे ज़्यादा अजीम शरफ़ समझता हूँ जो मुझे हासिल हुआ है कि यहाँ आऊँ और ख़ुद देख पाऊँ कि आपने यहाँ इन इलाकों में क्या कुछ कर रखा है। ये एक छोटी नदी को पार करके इस जगह को देखकर मुझे बहुत बरकत मिली है। मैं एक मर्तबा बायल्यू टेप बना रहे थे और मैंने उन्हें बताया था कि यकीनन उनके लिए ज़िंदगी में टेप बनाने से बढ़कर भी अजीम तर काम था, और बेशक टेप बनाना एक ऐसा काम है जो हमें लाजमी करना चाहिए और इससे हमें बरकत मिली है, मगर कुछ और भी है और हम सब को मुख्तलिफ़ कामों के लिए तराशा गया है। और आज सुबह यहाँ आना और इसे देखना, इस प्यारे छोटे से यरूशलेम को जो यहाँ मौजूद है, छोटा सा है, और जब हम सुबह यहाँ आए थे तो मैंने इसे जश्न पुकारा था। याद रखें, जश्न उन जगहों में से एक थी जहाँ उन्होंने इबादत की थी, पहली जगहों में से एक थी जहाँ खैमा लगाया गया था, और नए और पुराने दोस्तों से मुलाकात करना और इस वक्त को गुजारना जो हमें अता किया गया है। मुझे बस ये ऐसा महसूस होता है कि आप बस यहाँ से रुखसत नहीं होना चाहते हैं, बस कोई चीज़ ऐसी है जो आपको थाम कर रखना चाहती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग यहाँ ठहरना क्यों पसंद करते हैं। समझे, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गिरफ्त में ले लेती है। मैं नहीं समझता कि मैं कभी इतनी शीरीं इबादत और रफ़ाकत में रहा हूँ जैसी ये बातें और गीत थे, और मैं वहाँ बैठा हुआ था और अपने होंठों को दबाया हुआ था और अपने पैरों को हिला रहा था और कोशिश की कि अपने आप को नारे मारने और चलाने से बाज रखूं। जब मैंने उन पुराने गीतों को गाते हुए सुना, बिल्कुल उसी तरह से गाए जैसे उन्हें गाया जाना चाहिए, और ये रूह में गाना था। अब यही हम देखते हैं। पौलुस ने कहा, अगर मैं गाऊंगा तो मैं रूह में गाऊंगा। अब मैं रूह को हमारी आवाज़ से बुलंदी पर चीखते हुए तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि मसीह का रूह मोहब्बत है और फ़रोतनी है और इत्मीनान है, जो हमारी जानों के लिए
کوئی چیز لے کر آتا ہے جو ہمیں آسودہ کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس طرح سے ان گیتوں کو گانا چاہیے، اور آپ کے ساتھ یہاں ہونا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جو ایک مقصد کے تحت مخصوص کیے گئے ہیں، اور وہ مسیح کا مقصد ہے۔ اور مزید بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، مگر وقت مجھے اجازت نہیں دے گا۔ میں آیا ہوں تاکہ میں نے سوچا خیر میں جاؤں گا اور بائلیو سے ملاقات کروں گا، اور کلیسیا سے بھی جو مسیح کا بدن ہے، جو اس کی آمد کے انتظار میں ہے اور دلہن کا حصہ ہے، جو یہاں عارضی طور پر قیام کیے ہوئے ہے، اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے اور یہاں غالب آئے ہیں تاکہ اس طرح سے جئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ چھوٹی ندی بھی یہاں ہے، اور اب شاید آپ یردن کے اس پار آ گئے ہیں، آپ یہاں اس سرزمین پر پہنچ گئے ہیں، آپ ایک خروج کر چکے ہیں، دنیا سے باہر نکل آئے ہیں، ایک ایسی جگہ میں آ گئے ہیں جہاں آپ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کر سکتے ہیں اور بالکل اپنے شعور کے تقاضوں کے مطابق خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے ہم بحیثیت قوم اور بطور جمہوریت کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اسی بات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر ایک انسان عبادت کر سکتا ہے، اور اتنی زیادہ تلخی ہو چکی ہے کہ ہم میں مزید ایسی کوئی بات نہیں رہی، سمجھے؟ یہ درست ہے، جہاں دنیا کو اس کے اپنے مقام میں رہنے دیں اور خدا کے لوگوں کو ان کے اپنے مقام پر رہنے دیں، جہاں ہم یہ سب کر پائیں۔ اور میں یقیناً کر چکا ہوں۔ اگر میں یہاں صرف آمین کہتا ہوں اور دروازہ سے باہر نکل جاتا ہوں تو میں کہوں گا کہ ہر اتوار کو میرا یہاں سفر کر کے آنا ادائیگی کرنے کے مترادف ہوگا، یا ہو سکے تو میرے بچے بھی یہاں آئیں اور ایسے بہترین ماحول میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ماحول ہی ہوتا ہے جو نتائج سامنے لے کر آتا ہے۔ آپ باہر زمین میں ایک بیج بو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ بیج کتنا زرخیز ہے، چنانچہ وہ بس وہاں پڑا رہے گا، کیونکہ اسے زندگی میں لانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے، سمجھے؟ سورج کو ایک مخصوص قوت تک پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے کہ اسے اس مخصوص ماحول میں لائے۔ ایک انڈے کو ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اس میں سے چوزا نہیں نکلے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنا زرخیز ہے، اس کو اس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس جیسے گروہ کے اندر مسیحی بچے جنم لیتے ہیں اور اس جیسے خاص ماحول میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا ماحول تھا جس میں میں نے جنم لیا تھا۔ کوئی پرواہ نہیں کہ میں کہیں بھی جاؤں اور دورہ کروں، اس منجمد دنیا میں اور میدان خدمت میں یا کہیں بھی، میں بس کھڑا ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے اس ماحول کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس سے مجھے یاد آتا ہے جب میں ایک جوان مناد تھا اور بس شروعات ہی کی تھی۔ ہمارے پاس چھوٹے گروہ ہوتے تھے جنہیں گھر گھر جا کر ملنا ہوتا تھا۔ ہم نے خود کو دنیا کی چیزوں سے بھی الگ کر لیا ہے۔ اسی بات نے میرے دل کو ایسا بنا دیا ہے جیسا یہ آج ہے، بس مسیح کی محبت میں مبتلا ہے جہاں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کلام فرماتا ہے، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ اور پس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جب میں رخصت ہو جاؤں تو ہونے پائے کہ پاک روح آپ کے لیے اس کی تفسیر کرے کہ یہ کیا ہے۔ آرزو تھی کہ میں پوری دوپہر یہاں ٹھہر پاتا اور کھانے پینے اور باقی تمام چیزوں کو بھول جاتا، بس یہاں بیٹھ جاتا اور آپ کو گاتے ہوئے سن پاتا، سمجھے؟ آپ کو گاتے ہوئے
گفتگو کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے دیکھنا، یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میری بیٹی آج رات گریجویٹ ہوگی، یا آج رات شاید اسناد کی تقسیم کا اجتماع ہوگا اور مجھے جلدی واپس جانا پڑے گا، اور کل رات تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تقریب ہونی تھی اور اسناد کی تقسیم کا اجتماع ہونا تھا۔ میں ایک طرح سے مصروف تھا اور اس پر غور نہیں کیا تھا، اور بائی لیو اور بائی جین کے ساتھ یہاں آنا تھا، جیسا کہ وہ یہاں آ چکے تھے، اور میں نے یہاں آنے کے وقت کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اور واقعی تعجب کر رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا تھا، خیر ان کے پاس بہت اچھا ٹریلر کورٹ ہے، وہ وہاں ایک جانب ہیں اور دنیا دوسری جانب ہے، مگر اس جانب تمام مخصوص زندگیاں اور ایسی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے سوچا میں اسے دیکھنا پسند کروں گا، میں بس یہ دیکھنا چاہوں گا کہ حقیقت میں کیا ہے، اور آپ سب کا یہاں آنا بابرکت ہے۔ میں بائبل میں سے صرف ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں بس اس ایک آیت کو پڑھنے سے پوری عبادت مکمل ہو جائے گی، لیکن میرے پاس یہاں آتے ہوئے میرے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے سوچا تھا کہ میں کہوں گا۔ ایسا کرنے میں مجھے کچھ منٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور پھر میں یہ باتیں کرنا چاہوں گا جو میں اب محسوس کرتا ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں کی کتاب کے 12ویں باب کی 11ویں آیت ہے، اور میں اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس بول رہا ہے، میں بیوقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں، پس اگر میں اسے متن کہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ پاک روح ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم دیکھیں یہ بس تلاوت کر دینا ہی نہیں ہے، وہ ہے، وہ اس پر بصیرہ کرتا ہے، اور کلام کا ہر لفظ الہام سے دیا جاتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ ایک زنجیر کی مانند ہے، یہ بس چلتا رہتا ہے، کلام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے سوچا جب کہ اس کی تلاوت کر رہے تھے اور یہاں اس چھوٹی سی جگہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی جہاں پالوس کہہ رہا ہے، میں بیوقوف بنا۔ سمجھے؟ اب ایک رسول کے لیے ایسا کہنا بڑی ہی عجیب بات ہے، میں بیوقوف بنا۔ اب ایک بیوقوف شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی درست دماغی حالت میں نہیں ہوتا، اور یہ رسول کیسے اس طرح کی بات کہہ سکتا تھا، میں ایک بیوقوف بنا؟ اور پھر اس گروہ کے متعلق سوچتا ہوں، اور کوئی شک نہیں کہ دوسری جانب موجود لوگوں کی آنکھوں میں آپ سب بیوقوف بن چکے ہیں۔ آپ وہ بن چکے ہیں جسے ہم آج انوکھا شخص کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ دوسری جانب وہ بھی انوکھے لوگ ہی سمجھے جاتے ہیں، سمجھے؟ پس آپ کو کسی کے لیے تو بیوقوف بننا ہی پڑتا ہے، لہٰذا میں مسیح کے لیے ایک بیوقوف بننا چاہوں گا، سمجھے؟ میں ایسا ہی ایک بننا چاہوں گا۔ خدا نے فرمایا تھا کہ اس کے لوگ الگ کیے گئے ہیں، انوکھے ہیں، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں، اور خدا کو روحانی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لبوں کا پھل، تاکہ اس کے نام کی ستائش کریں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ مزاحیہ بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ یہاں موجود بہترین ماحول کو خراب نہیں کرے گی۔ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، فل گاسپل بزنس مین سے بائی ٹروئے تھا جو مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا۔ میں اسے یہاں اس جوان پرستار کے لیے سوچ رہا تھا جس نے حال ہی میں خداوند کو قبول کیا ہے، جبکہ وہ ایک جگہ کام کرتا تھا۔ وہ ایک گوشت کاٹنے والا تھا، اور وہ ایک کسائی کی دکان میں کام کرتا تھا، اور وہاں ایک جرمن شخص تھا، اور وہ مسلسل اس سے خداوند کے متعلق
بات کرتا رہتا تھا اور یہ جرمن انگریزی اچھی طرح سے نہیں بول سکتا تھا۔ پس اس نے کہا، خیر عبادت میں آ جانا۔ کہا، آپ کو روح القدس کے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ پس وہ دانا ڈچ مین اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک لوتھرن تھا۔ آپ دیکھیں، اس لیے وہ درست تھا، وہ ایسا تھا۔ خیر، آپ ایک بار آئیں اور ہمیں وزٹ کریں، اور پس شاید جیسا ہم کہتے ہیں وہ بھی انوکھے لوگوں کے گروہ میں آ گئے تھے، آپ سمجھے۔ اور اس رات اس جرمن شخص نے روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر لیا تھا، اور اگلے دن وہ گوشت کاٹ رہا تھا اور غیر زبانوں میں بول رہا تھا اور گا رہا تھا، اور وہ باقاعدہ ایک یوبلی منا رہا تھا۔ اور پس تھوڑی دیر بعد فیکٹری کا مالک آ گیا اور اس نے کہا، ہنری، کہا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، او خدا کو جلال ملے۔ اس نے کہا، میں نجات پا چکا ہوں۔ مالک نے کہا، کیوں؟ مالک نے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ مالک نے کہا، تم ضرور ان نٹوں کے گروہ کے درمیان گئے ہوگے۔ اس نے ایسا ہی کہا تھا، اور اس نے جواب دیا، جی ہاں، خدا کو جلال ملے۔ اس نے کہا، میں وہاں ان نٹوں کے گروہ میں ہی گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نٹ نہ ہوں تو؟ کہا، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی کو لیں، وہ سڑک پر سے ہو کر آتی ہے، اور اگر آپ اس کے تمام نٹ نکال دیتے ہیں تو آپ کو ڈھیر سارے کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، اگر آپ کسی بھی چیز سے نٹ نکال لیتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ اب پوری چیز کو ایک ساتھ قائم رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا افراتفری کی ایسی حالت میں جا چکی ہے، اور کلیسیا دنیا داری میں اور تنظیم بندی میں اور دیگر چیزوں میں اس قدر پکی ہو چکی ہے کہ بعض اوقات اسے اکٹھا تھام کر رکھنے کے لیے ایک نٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ درست ہے، اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ اب ہم کچھ لمحوں کے لیے اس عنوان کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ پالوس نے کہا، میں ایک بیوقوف بنا، یا ایک نٹ بن گیا، تاکہ اب آپ کو کسی کے لیے تو نٹ بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دنیا کے لیے ایک نٹ بن سکتے ہیں، یا مسیح کے لیے ایک نٹ بن سکتے ہیں۔ ایک دن کیلیفورنیا میں سڑک پر سے گزر رہا تھا، اور وہاں ایک شخص تھا، اور اس کے آگے ایک نشان لٹکا ہوا تھا۔ اس پر اس طرح لکھا ہوا تھا، میں تو مسیح کے لیے پاگل ہوں، اور اس کی کمر پر ایک نشان تھا جو یوں تھا، اب تم کس کے لیے پاگل ہو؟ سمجھے؟ پس اس بارے میں ہم نے اس سے پوچھا تھا، کہا، آپ کو کسی کے لیے تو بیوقوف بننا ہی پڑے گا۔ پس پالوس نے یہاں مسیح کے لیے بیوقوف بننے کا چناؤ کر لیا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا نے اس کے متعلق کیسا سوچا ہوگا۔ نہ ہی صرف دنیا نے بلکہ کلیسیا نے بھی سوچا ہوگا۔ اس شخص کی تربیت ایک کاہن بننے کے لیے کی گئی تھی۔ اس نے گملییل کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، جو ایک عظیم اور اس زمانے کے بڑے عالموں اور عظیم استادوں میں سے ایک تھا۔ چلیں یوں کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی بیچلر آف آرٹ اور ڈاکٹر کی ڈگری مکمل کر لی تھی تو وہ کہانت میں بلائے جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا، اور شاید کسی دن ایسے امکانات تھے، کیونکہ اس جوان شخص میں عظیم گرم جوشی تھی، اور تب اسے تبدیل کرنے کے لیے ایک دم ہی سب کچھ بدل گیا، کیونکہ کچھ واقعہ ہوا تھا۔ دمشق کی راہ میں مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی تھی، اور پھر دنیا کے لیے وہ ایک بیوقوف بن گیا تھا، اور کلیسیا کے لیے بھی وہ ایک بیوقوف بن گیا تھا۔ تنظیمی کلیسیاؤں کے لیے وہ واقعی ایک بڑا بیوقوف تھا۔ اس نے یہی بات یہاں کہی ہے، اسے ایک بیوقوف بننا پڑا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ایک بیوقوف بنا، مگر وہ ایک ایسا آلہ تھا جسے خداوند نے استعمال کیا تاکہ کلیسیا کو ایک ساتھ قائم رکھے، اس بدن کو تھامے رکھے
جیسے اس زمانہ میں وہ اکٹھے رہتے تھے۔ وہ اس کی خاطر ایک بیوقوف بن گیا تھا۔ ہم نوح کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، جیسے بھائی نے اس کے بارے میں یہاں گایا بھی تھا، جبکہ خدا نے اپنی محبت کو کبوتر کے پروں پر بھیجا تھا۔ میرے پسندیدہ گیتوں میں سے ایک ہے، اور میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کو بجا پائے۔ میں اس پر بیان کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کچھ سپاہیوں کی کہانی پڑھی تھی جنہیں گھیر لیا گیا تھا، اور دشمن پہلی جنگ عظیم میں جرمن لوگوں نے انہیں گھیر لیا تھا، اور ان کے پاس پیغام بھیجنے کے لیے ایک سفید کبوتر تھا۔ اور جب وہ، بے شک یہ ایک کبوتر کی قسم ہے، یہ کبوتروں کی ایک قسم ہے، اور جب وہ اس چھوٹے کبوتر کے ساتھ پیغام باندھ چکے تو وہ ہوا میں اڑ گیا، اور ہر طرف سے اس پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا تھا۔ اس سے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اس کی ٹانگ لٹک رہی تھی اور لنگڑا ہو گیا تھا، اور اس کے پروں میں سے پنکھ اڑا دیے گئے تھے، اور وہ ہوا میں ڈگمگا رہا تھا اور سب کچھ برداشت کر رہا تھا، مگر وہ ٹھیک اس کیمپ میں گرا جہاں اسے جانا تھا، اور ان فوجیوں کو مدد مل گئی تھی۔ اس سے آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے، سمجھے؟ بس ہم بھی ایک دن اسی طرح کی حالت میں تھے، آپ جانتے ہیں، اور اسے ہماری خطاؤں کے سبب گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، مگر بالکل اسی طرح پیغام یہاں پہنچا دیا گیا۔ اس نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ نوح اپنے دنوں میں تھا۔ میں اس جیسے قابل شخص کا تصور کر سکتا ہوں، ایک ایسا نبی جو خدا کا ثابت شدہ تھا، اور خدا نے ایک دن اس سے کلام کیا۔ ایک عظیم سائنسی زمانہ میں یہ کیسی غیر معمولی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ شاید وہ اپنے رڈار سے چاند کو بھانپ سکتے تھے، اور وہ ابو الہول اور اہرام تعمیر کر سکتے تھے، لیکن خدا نے اس سے کلام کیا اور فرمایا، نوح، آسمان سے بارش برسنے والی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس جیسا قابل شخص، خداوند کا ایک نبی، اس جیسے عجیب و غریب پیغام کے ساتھ جاتا اور اس کی منادی کرتا؟ یاد رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں آسمان سے کبھی بارش نہیں برسی تھی، خدا زمین کو سیراب کرتا تھا۔ بائبل ایسا ہی کہتی ہے۔ ندیوں، چشموں اور مزید ایسے ذرائع سے آبپاشی ہوا کرتی تھی، کبھی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، وہاں اوپر کوئی پانی موجود نہیں تھا۔ بس وہ اسے ثابت کر سکتے تھے کہ وہاں اوپر کوئی پانی موجود نہیں تھا، اور تب ایک شخص ایک پیغام کے ساتھ باہر نکل آیا، اور نہ صرف اتنا ہی کیا بلکہ اپنے آپ کو باقی پوری دنیا سے علیحدہ کر لیا تھا، اور وہ دنیا کے لیے ایک نٹ بن گیا تھا۔ یہ درست ہے، وہ اپنے زمانہ کا ایک نٹ یعنی بیوقوف تھا۔ کیسے ایک شخص اتنی بیوقوفی سے بڑے پیغام کے ساتھ لوگوں کو ایک چھوٹے سے ٹریلر یا کشتی میں لانے کی کوشش کرتا، یا یہ جو کچھ بھی تھا وہ وہاں بنا رہے تھے، اور واقعی ایک بیوقوف آدمی تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس پر عمل کرتے ہوئے وہ نٹ بن گیا جس نے اس زمانہ میں ایمان رکھنے والی کلیسیا کو بچا لیا تھا۔ جی ہاں جناب، یہی رونما ہوا تھا۔ اسے انہیں دنیا میں سے باہر نکالنا پڑا تھا، لیکن وہ ایک جگہ تیار کر رہا تھا اور جانتا تھا کہ مسیح وہاں آ سکتا تھا اور انہیں وہاں سے لے سکتا تھا۔ وہ ایک نٹ بن گیا تھا۔ کیا آپ موسیٰ کو اس کے زمانہ میں تصور کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو بہت فہم رکھتا تھا۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ انہوں نے اس وقت دنیا فتح کر رکھی تھی، اور ان کی سائنس اور ان کے فن اور چیزیں میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانے سے بہت آگے تھیں، اور ان کے ماہر فن اور ماہر تعمیرات اور باقی سب کچھ بھی تھا، اور وہ بڑے بڑے کام انہوں نے تب اس زمانہ میں سر انجام دیے تھے۔ اور کیا آپ ایک شخص کو وہاں آتے ہوئے تصور کر سکتے ہیں جو کہتا تھا
کہ اس کی ملاقات ایک خدا سے ہوئی جس پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور وہ ملاقات ایک جلتی ہوئی جاڑی میں ہوئی تھی، اور وہ وہاں آیا اور شروع ہی سے ایک فوجی آدمی تھا اور فوجی دنیا کے ہر محاذ کی تربیت پائی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو ایسی قوم میں سے رہائی دلائے جس نے پوری دنیا کو قیدی بنا رکھا تھا۔ پس فرعون کے لیے وہ ایک نٹ تھا، یہی بات ہے، وہ ایک پاگل تھا۔ کہا اسے کرنے دو، آگے بڑھنے دو، اسے بیوقوفی کرنے دو، وہ خود اپنے آپ کو پاگل ثابت کر دے گا۔ خیر واقعی اب فرعون اور اس کی سائنسی دنیا کے لیے وہ ایک انوکھا شخص ہی تھا، وہ ان کے لیے ایک نٹ تھا۔ آپ سمجھے، وہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو چھڑایا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس کے لیے کسی انوکھی شے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی چیز جو باقی پوری دنیا سے بالکل الگ ہو۔ آپ دیکھیں، دنیا اس قدر بڑی راہ پر گامزن ہے کہ بس ان کی عظیم سائنسی کامیابیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور جب ایک آدمی خدا کی رہنمائی حاصل کرتا ہے کہ کچھ ایسا کرے جو اس کے مقابلہ میں انوکھا ہو تو وہ ایک بیوقوف بن جاتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، پوری چیز کو تھام کر رکھنے کے لیے کسی ایسی ہی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم ایلیا پر اس کے دنوں میں غور کرتے ہیں جب اخیب اور اسرائیل اس وقت میں تھے، تو آسمان کے تلے ہر ایک قوم اخیب کی سلطنت سے ڈرتی تھی، اور اخیب ایک عظیم شخص تھا، وہ ایک شاندار زمانہ تھا، کچھ اسی طرح تھا جیسا آج ہمارے پاس ہے۔ کلیسیا پوری طرح فیشن میں ڈوب چکی تھی، سمجھے، یہ ایزبل کا میک اپ کرنا اور اخیب کی دنیا داری اور سمجھوتا کر لینا تھا، اور انہوں نے خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا تھا۔ تم بس ایک دیوتا کی پوجا کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھے، ہم ندی نالوں اور جنگلوں تک گشت کریں گے، اور تم جس بھی خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، اور آج بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ دیکھیں، یہ سارا فیشن اور طرح طرح کے کپڑے، لباس اور دنیا کی چیزیں بھری پڑی ہیں، اور اگر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، یا اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، سمجھے۔ جب تک آپ چرچ جانا جاری رکھتے ہیں تو ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں کس سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں کس خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور کس طرح سے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اور وہ اس نے یہاں اس کلام میں قلم بند کر رکھا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، سمجھے۔ اب یقیناً اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن جب ایلیا اس جیسے پیغام کے ساتھ باہر گیا جیسا اس کے پاس تھا، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ فرعون کے لیے ایک نٹ بن گیا تھا، بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں، اخیب کے لیے نٹ بن گیا تھا، اور وہ حسب معمول خود کو الگ کر رہا تھا۔ لیکن آپ غور کریں، دیکھیں، ان لوگوں کے درمیان 7,000 تھے جو بچائے جا سکتے تھے، سمجھے، اور وہ ان کے لیے آیا تھا۔ اسے دنیا کے لیے نٹ یعنی بیوقوف بننا پڑا تھا تاکہ انہیں بچا پاتا۔ بس نوح نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اسے ان 8 جانوں کو بچانے کی خاطر، جس میں وہ خود بھی شامل تھا، دنیا کے لیے نٹ یعنی بیوقوف بننا پڑا تھا، سمجھے۔ اسے ایک قسم کا ایک انوکھا شخص بننا پڑا تھا، آموس، جبکہ وہ اپنے زمانہ میں پیغام کو لایا تھا اور نبوت کی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سامریہ میں پہنچا، جو کہ دنیا داری میں دنس چکا تھا، اور سڑکوں پر چلتی ہوئی عورتیں تقریباً عوامی فاحشہ بن چکی تھی، اور فیشن بھرا پڑا تھا، وہ ایک ماڈرن ہالی ووڈ تھا۔ جب یہ بیچارہ گمنام گنجا سا شخص کھڑا ہوا
اور ایک صبح پہاڑ سے دیکھا اور نیچے سامریا پر نظر ڈالی اور اسے گناہ میں دیکھا، اور پس میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس کا دل تقریباً کام کرنا چھوڑ گیا ہوگا۔ ایک ہی چیز جسے وہ جانتا تھا کہ وہ ایک چرواہا رہا تھا، وہ کوئی بھی، خداوند نے اسے صرف یہ پیغام دیا تھا اور وہاں نیچے بھیج دیا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی، اب اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا کہ اس کی پشت پناہی کرتا، لیکن اس نے خدا سے جانے کی رہنمائی پائی تھی کہ پیغام کو لوگوں تک لے کر جائے اور انہیں سزا سے بچا کر باہر نکال دے۔ خیر، اب میں تصور کر سکتا ہوں کہ تب عظیم سائنسی زمانہ اور فریب و حسن کا زمانہ تھا، کچھ آج کی طرح ہی تھا، اور آموس ایک انوکھا شخص بن چکا تھا، سمجھے، وہ ایک بیوقوف بن گیا تھا اور وہ کچھ بھی لینا دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن تب بھی اس کے پاس خداوند یوں فرماتا ہے تھا، سمجھے، اور اس نے ان کو چھڑایا جو چھڑائے جا سکتے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب وہ اپنے زمانے میں آیا تو وہ عظیم مذہبی زمانہ تھا، اور یوں بیابان میں سے، یہودیہ کے ان بیابانوں اور ان چٹانوں اور چیزوں میں سے باہر آیا تھا، اور وہ کاہن کی مانند لباس میں ملبوس نہیں تھا، اس نے کام کرنے والے آدمی جیسے کھردرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شاید اس کے گرد بس ایک چوگا ہی تھا، کسی عظیم تھیالوجیکل سیمنری کا استاد یا کچھ اور نہیں تھا، وہ بس ایک عام سا آدمی تھا جو اپنے ہاتھوں سے کام کاج اور باقی سب کچھ کر سکتا تھا۔ جب وہ وہاں بیابان میں سے نکل کر باہر آیا تو بھیڑ کی کھال اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کے پاس خداوند یوں فرماتا ہے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تب مسیحا کا وقت آ چکا تھا، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے کلام سے ثابت کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، اب یاد رکھیں، دیکھیں، اس نے اپنی شناخت ملاکی 3 باب میں بطور خداوند کی آمد کا پیش رو کروائی تھی۔ دیکھیں، وہ جانتا تھا کہ آمد بہت نزدیک تھی، یہاں تک کہ اسے باہر آنا پڑا تھا۔ خیر، لوگوں نے سوچا کہ وہ ایک جنگلی آدمی تھا اور صرف ایک بیوقوف تھا، سمجھے۔ آج ہم اسے ایک نٹ کہتے ہیں، اس کا سبب ہے کہ میں نے لفظ نٹ کا چناؤ کیا، یہ تھوڑا سا ناگوار لگتا ہے، لیکن پھر بھی اسے جس مقصد کے لیے میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کے مطابق ایک اچھا لفظ ہے، کیونکہ گلیوں میں اسی طرح سے اظہار کیا جاتا ہے۔ آج اسے استعمال کریں گے، صرف ایک عام سا نٹ تھا، ہم اسے یہی کہیں گے۔ خیر، یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ سادگی سے باہر وہاں اس بیابان میں رہ رہا تھا اور اپنے چھوٹے پیغاموں کی منادی کر رہا تھا، وہاں اوپر نیچے یردن پر اور اس دریا کے کناروں پر چلتا پھرتا تھا اور کہتا تھا، وقت نزدیک، بہت نزدیک آ چکا ہے، باہر نکل آؤ اور خود کو الگ کر لو، مسیحا آنے والا ہے۔ پس میں کاہنوں اور باقی تمام لوگوں کا تصور کر سکتا ہوں، وہ ان کے لیے باقاعدہ ایک نٹ بن گیا تھا۔ یہی بات ہے، دیکھیں، وہ یہی کچھ تھا، صرف ایک انوکھا شخص، اور وہ لوگ جو اس کی پیروی کرتے تھے وہ بھی انوکھے لوگ بن گئے تھے، دوسرے لفظوں میں بے وقوف بن گئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند کو بھی یہی قرار دیا گیا تھا؟ جب وہ آیا تھا تو اسے پاگل شخص کہا گیا تھا، سمجھے۔ وہ ان کے شہروں میں اور ان کی بڑی بڑی جگہوں میں نہیں گیا تھا یا ان کی بڑی بڑی تنظیموں اور دیگر چیزوں میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، وہ لوگوں کو بلا رہا تھا، وہ انہیں وہاں سے باہر بلا رہا تھا، اور اس کے زمانے کے مذہبی لوگوں نے اسے ایک معمولی سا نٹ سمجھا تھا، بالکل جیسے پالوس اپنے زمانے میں ایک تربیت یافتہ شخص تھا۔ کیا پھر بھی ایسا کام کرتا، مگر اس نے وہی کام سر انجام دیا، اپنے آپ کو باقی پوری دنیا سے اور سب تنظیموں سے الگ کر لیا تھا اور لوگوں کو باہر بلانے کی
کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ غیر قوم کی کلیسیا کے لیے ایک رسول تھا، وہ ہمارا رسول تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ غیر قوموں کی کلیسیا کے لیے تھا۔ وہ نٹ تھا جو غیر قوموں کی کلیسیا کو رومی بت پرستی سے اور اس زمانہ کے دیوتاؤں کی پوجا سے باہر نکال لایا تھا۔ مارٹن لوتھر وہ کیتھولک کلیسیا کے لیے ایک نٹ تھا، سمجھے؟ کیا آپ ایک ایسے پریسٹ کا تصور کر سکتے ہیں جس نے اپنی تمام تعلیمات باہر پھینک دی اور اس پاک شراکت کو دینے سے انکار کر دیا کیونکہ کلیسیا کہتی تھی کہ وہ مسیح کا بدن ہے، اور وہ جانتا تھا کہ راہبہ اور باقی سب نے مل کر اس کوشر کو تیار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مسیح نہیں تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ دیکھیں، چھوٹی سی میٹھی ٹکیا تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ شیرہ مسیح کا حقیقی خون نہیں تھا، یہ صرف اس کی تشبیہ تھی۔ پس اپنے صادق اقبال جرم میں اس نے اسے پھینک دیا، اور پھر وہ اس سے کچھ واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، سمجھے؟ وہ اس میں سے نکل گیا تھا۔ اب شاید کیتھولک کلیسیا کہے، اسے رہنے دیں۔ دیکھیں وہاں اس کے پاس کتنا چھوٹا سا گروہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک جھوٹا شخص ہے، اور ہم ایک بڑی کلیسیا ہیں، اور یہی معنی رکھتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ایک نٹ تھا، اور غور کریں، سمجھیں کہ وہ اس اصلاح کاری میں اسے ایک ساتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جب وہ منظم ہو گئے اور ایسے مقام پر پہنچ گئے، اور اس کی وفات کے بعد جس پیغام کی اس نے منادی کی تھی وہ ختم ہو چکا تھا، تب کلیسیا دوبارہ زیادہ بے حس اور بناوٹی ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ خدا نے پھر ایک اور نٹ کو کھڑا کر دیا جسے جان ویزلی کہا گیا۔ یہ درست ہے، خیر وہ اینگلیکن کلیسیا کے لیے ایک نٹ تھا۔ یہ درست ہے، ٹھیک ہے، وہ اینگلیکن کلیسیا کے لیے ایک نٹ تھا، سمجھے؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کو، زمانے کو، بلکہ دنیا میں جو کلیسیا تھی اسے بچا لیا تھا۔ مجھے یہ کہنے دیں، اس نے اس کلیسیا کو بچا لیا جو دنیا میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نٹ بن گیا تھا۔ یہ درست ہے، اس نے بچا لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اور اب پھر جب ہم اس کے وقت کے آگے بڑھتے ہیں اور ویزلین کا عظیم زمانہ گزر گیا، اور تب ہم نے جان سمتھ کے وسیلہ بیپٹسٹ لوگ پائے، اور پھر انہوں نے الیگزینڈر کیمبل کو حاصل کر لیا، اور تب ہم نے ناظرین کے بڈی روبنسن کو حاصل کیا، اور آخر کار یہ حقیقی تنے سے دور اور دور ہی ہوتے گئے تھے، اور تب خدا نے ڈھیر سارے نٹوں کو اٹھا کھڑا کیا، یعنی پینتیکوست کو، اور وہ لوگوں کے لیے نٹ بن گئے، وہ دنیا کے لیے دیوانے لوگ بن گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عظیم کام کیے۔ پینتیکوسٹل زمانہ میں یقیناً انہوں نے کام کیے۔ اب دیکھیں، اب مجھے یقین ہے کہ ایک اور نٹ کے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ پینتیکوست نے بھی بالکل وہی کام کیے تھے جو باقی پوری دنیا نے کیے تھے، لیکن اب ایک اور نٹ کا وقت ہے، سمجھے؟ چنانچہ اگر ضرورت پڑی تو ہم شاخ کی اس جانب آ جائیں گے۔ آپ سمجھے میرا کیا مطلب ہے؟ اور جس طرح ہم نے خود کو الگ کر رکھا ہے، اور جیسا یہاں آپ کا ماحول ہے، پس لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انوکھے اور عجیب ہیں، اور ہم منقسم نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ہیں، سمجھے؟ ہم اس لیے ایسے ہیں کیونکہ ہم نے خود کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے۔ بائلیو نے یہاں آنے کی رہنمائی پائی، جبکہ وہاں آپ کے چھوٹے بچے ہیں جنہیں تربیت دینے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ آپ کے پاس عورتیں، جوان خواتین ہیں جو دنیا کے طریقوں کے مطابق نہیں چلنا چاہتی ہیں۔ آپ کے پاس مرد حضرات ہیں جو بزرگ ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں۔ وہ ایک جگہ چاہتے ہیں جہاں وہ قیام کر سکیں اور اسے گھر جیسا محسوس کر پائیں۔ آپ اپنی قسم کے لوگوں میں بستے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں، میں سوچتا ہوں کہ خدا کسی کو کھڑا کر سکتا ہے تاکہ اس سب کی
دیکھ بھال کرے۔ کیا آپ ایسا نہیں سوچتے؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ میں اپنے پورے دل سے یہ یقین کرتا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب ہم نے معلوم کیا ہے، اب وقت آ چکا ہے۔ غور کریں، نٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو انہیں ایک ساتھ کھینچتا ہے۔ جیسے آج تمام امریکی ہیں، ہم بے حد دنیا داری اور ایسی چیزوں کو اپنی کلیسیاؤں اور تنظیموں میں اور دیگر جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ بس کلام کے ساتھ کسی کو کھڑا ہونے دیں۔ دیکھیں، لوگ کلام کی بجائے عقیدوں میں چلے جائیں گے، اور کاش کہ کوئی کلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لوگ سوچتے ہیں آپ نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ میں نے یہاں آپ کے پاسٹر اور بائی لیو سے گفتگو کی تھی، اور کسی نے کہا خیر آپ کیوں نہیں آتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں یا اس میں شامل ہو جائیں۔ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں، وہ صرف ایک چیز کی خاطر ڈٹا ہوا ہے، وہ کلام ہے۔ دیکھیں، صرف کلام کے لیے کھڑا ہے، سمجھے؟ خیر اب دیکھیں، اگر ایک نٹ بھیجا گیا ہے تو اس کے کسے جانے کے لیے ایک بولٹ کا ہونا بھی لازم ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اب خدا نٹوں کو بھیجتا ہے۔ کیا آپ اس کا یقین نہیں کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ سمجھے، میں تھوڑی دیر میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن صرف اسے نقطہ بنانے کے لیے کہا۔ ایک بولٹ کا ہونا ضرور ہے، اور اس بولٹ پر کسا جانا چاہیے تاکہ نٹ ٹھیک طور پر فٹ ہو جائے۔ میں کلام کے ساتھ کس کر بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ایک بولٹ ہے جو اسی یکساں طریقے سے کسا ہوا ہے۔ اور وہ کیا کرنے کے لیے ہے؟ وہ دنیا سے دلہن کو کھینچنے کے لیے ہے، تاکہ اسے کسی مختلف چیز کے لیے علیحدہ کر دے۔ جی ہاں دوستو، شاید ہم دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے نٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف کھینچ رہے ہیں، کیونکہ اسے اسی لیے کسا گیا ہے۔ نوح اپنے زمانے میں اور باقی تمام انبیاء بھی اپنے زمانے میں کسے گئے تھے، اور راست باز لوگ کسے گئے تھے، کیونکہ اس نے یہ بھیجا تھا۔ ایک بولٹ یا نٹ کا کیا فائدہ اگر اس پر کسنے کے لیے آپ کے پاس ایک بولٹ نہیں ہے؟ اور ایک بولٹ اور نٹ کیا ہے، اور ایک ساتھ کیا کریں گے؟ یہ کسی چیز کو کھینچ کر اکٹھا کریں گے، سمجھے؟ اور یہ مسیح کی قوت کو کھینچ رہا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے باہر نکال رہا ہے، سمجھے؟ اور تب ہم پالوس کی عظیم خدمت کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایک بیوقوف بنا۔ پس جب لوگ سمجھیں کہ آپ انوکھے ہیں تو غور کریں کہ آپ کس مقام تک پہنچ چکے ہیں، سمجھے؟ آپ ان کے لیے ایک بیوقوف بن گئے ہیں، تاکہ آپ کو خدا کی قدرت کے وسیلہ کسی ایسی چیز تک کھینچا جائے جو آپ کے اندر موجود ہے، ایسی چیز جو آپ کے دل میں آپ کو کسے ہوئے ہے۔ میں شاید آج صبح یہ کہہ سکتا ہوں، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پینتی کوسٹل اسمبلیز، یہ وہ اور باقی سب کون ہیں؟ یہاں ہر قسم کے ہاتھ ہیں جو اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ 40 یا 50 لوگ ہیں۔ دیکھیں، یہاں بہت سے ہوں گے، ہر کوئی الگ ہے، لیکن آپ کو یہاں بیٹھنے پر کون مائل کرتا ہے؟ آپ یہاں کیوں ہیں؟ سمجھے؟ کیونکہ آپ کسی چیز کے ساتھ کسے ہوئے ہیں، سمجھے؟ اور جب یہ آنا شروع کرتا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بولٹ پر کوئی مختلف قسم کسنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسی قسم جو فٹ نہیں بیٹھے گی، تو یہ آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ آگے نہیں بڑھے گا، سمجھے؟ لیکن جب کوئی ایسی قسم سامنے آئے گی جو بالکل فٹ بیٹھے گی تو یہ آپ کو شکاگو سے، نیو اورلینز سے، یا آپ جہاں کہیں بھی ہوں یہاں کھینچ لے گی، سمجھے؟ اور اب دیکھیں، یقیناً آپ دنیا کے لیے ایک انوکھا شخص بن جاتے ہیں۔ اسے آپ کو پریشان مت کرنے دیں، سمجھے؟ اسے آپ کو الجھن میں مت پھنسانے دیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں کیسے جانوں کہ میں ٹھیک طرح سے کسا گیا ہوں؟ کلام پر غور کریں، سمجھے؟ اب آپ جان چکے ہیں، آیا ہم
ٹھیک طرح سے کسے گئے ہیں؟ آیا ہم مسیح کے لیے بیوقوف ہیں یا ہم دنیا کے لیے بیوقوف لوگ بن گئے ہیں؟ اب دنیا نے بھی اپنے بیوقوفوں کو حاصل کر رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے پاس یہاں کچھ لکھا ہوا پڑا ہے۔ میں چاہتا تھا بلکہ بھولنا نہیں چاہتا تھا، اور ہم یہاں بیٹھ کر بولٹ بلکہ دنیا کے لیے نٹ بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، تاکہ ہونے پائے کہ دنیا پر ہم خدا کی بادشاہی کو ایک ساتھ تھامے رکھیں۔ دیکھیں، خدا کی بادشاہی کو ایک ساتھ تھامے رکھیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، دنیا، وہ باہر کی دنیا، ان کے پاس بھی اپنے بیوقوف ہیں۔ اس زمانہ کی عظیم چیزوں کے جانسے میں شیطان انہیں ایک نٹ دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ سب اب بھی کام کرتے ہیں، مخالف بھی، موافق بھی کام کرتے ہیں، سمجھے؟ اب اس زمانہ میں دیکھیں، موسیٰ کے زمانہ میں دنیا کے پاس ایک نٹ تھا، اور وہ فرعون تھا۔ وہ تھے، دیکھیں، وہاں ایسا ہونا ہی تھا۔ شیطان کے پاس اپنے نٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں فرعون تھا، سمجھے؟ اب اسرائیل، موسیٰ وہاں کھڑا ہوا تھا اور ان لوگوں کو باہر نکال لایا تھا، اور وہ فرعون کے لیے ایک نٹ تھا، لیکن فرعون بھی ان سب کے لیے ایک نٹ ہی تھا، اور اسے اس طریقے سے ہونا ہے۔ پس آپ کسی کے لیے نٹ ہیں۔ میں کلام میں کس کر بے حد خوش ہوں۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسے ہوئے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: کوئی تو اسے سکھائے گا۔ ایلیا اور ان 7,000 لوگوں کے لیے اخیب بھی ایک نٹ تھا، اور اس کا پورا گروہ ایزبل اور اس کی تمام خاص چیزیں اور انوکھے زیور اور وہ چیزیں جو وہاں ان کے پاس تھیں، وہ سب ان 7,000 کے لیے نٹ تھیں، جنہوں نے کبھی بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ اور پس ایلیا ان کے لیے نٹ تھا، سمجھے؟ ایک ہی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کے زمانے میں یوحنا ایک نٹ تھا، سمجھے؟ اور ہیرودیس بھی ایک نٹ ہی تھا۔ دنیا کے پاس بھی نٹ تھا، ٹھیک ہے؟ یسوع کے زمانے میں دیکھیں، وہ دنیا کے لیے اور پیلاطس کے لیے ایک نٹ تھا، لیکن پیلاطس بھی اسے ٹھکرانے کے لیے ایک نٹ تھا۔ یہ درست ہے، سمجھے؟ وہ کسا نہیں گیا تھا۔ ان کے پاس ایک موقع تھا، لیکن جب اس کے پاس اسے قبول کرنے کا موقع تھا تو اسے کسی قسم کا مسخرہ چاہیے تھا، اسے کسی قسم کا کرتب دکھانے والا چاہیے تھا، کسی قسم کا جادوئی خرگوش چاہیے تھا جو ٹوپی سے باہر نکلتا، آپ جانتے ہیں، یا کچھ اور چاہیے تھا۔ اس نے کہا، او، میں تجھے کوئی کرتب کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خود بھی ایک نٹ تھا، سمجھے؟ اس کے پاس اسے قبول کرنے کا موقع تھا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ صدوقیوں اور فریسیوں نے بھی اس زمانے میں ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے پالوس کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ وہی تھا جس نے کہا کہ وہ دنیا کے لیے بیوقوف بن گیا، سمجھے؟ لیکن کلیسیا کے بھی اپنے نٹ ہیں، سمجھے؟ اور دنیا کے بھی اپنے نٹ ہیں، اور مسیح کے اپنے ہیں، سمجھے؟ اب آپ کس کے لیے نٹ ہیں؟ واحد ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، بھائی برینم، میں کیسے جانوں کہ یہ درست ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، پس وہ آج بھی کلام ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ آیا ہم اس سے کسے گئے ہیں؟ جان لیں، چاہے ہم دنیا کے لیے ایک نٹ بن جائیں، لیکن اگر ہم مسیح کے کلام سے کسے گئے ہیں تو مسیح یہ ظاہر کر رہا ہے۔ جب وہ اسے اکٹھا کر کے کھینچ رہا ہے تو دیکھیں وہ اپنی کلیسیا کو اکٹھا کر کے کھینچ رہا ہے۔ انہیں کھڑا ہونے دیں اور جو چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ اب متی 24:24 میں یسوع نے فرمایا، آخری دنوں میں وہ 2 گروہ اتنے قریب ہوں گے، اگر ممکن ہوا تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ ایسے لوگ اب بھی ہیں۔
دیکھیں، بعض اوقات پینتی کوست میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور پینتی کوست سے آپ کے لیے نتیجہ نکلتا ہے جب وہ منظم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کے گروہوں میں وہاں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ ان میں سے نکل آتے ہیں۔ دیکھیں، بائبل کہتی ہے کہ اگر ممکن ہوا تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ سمجھے؟ برگزیدوں کو بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ لوگ بولٹ ہیں۔ آ کر یوں مت کہیں، او وہ وہاں ہے، وہ ایک نٹ ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ غور کریں، اسے ہونا ہی ہے، اسے وہاں ہونا ہی ہے۔ جیسے یہ سلسلہ بولٹ میں کاٹا جاتا ہے، اسی طرح سے نٹ میں بھی اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ سمجھے میرا کیا مطلب ہے؟ اسے فٹ بیٹھنا پڑے گا۔ سمجھے؟ اور آپ دیکھیں، اس لیے برگزیدہ کسی دوسری چیز پر کسے نہیں جائیں گے، انہیں مسیح کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ آپ سمجھے؟ یہی واحد شے ہے جو اسے فٹ بٹھائے گا۔ سمجھے؟ اور آج ہم اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، یہ درست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے پاس اپنے نٹ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اور بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ بے شک ہمارے پاس یہ کہنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کے لیے ہے۔ میں نے غور کیا کہ بہنوں کے اس پیارے سے گروہ نے کچھ لمحوں پہلے یہاں گایا تھا، بھائی کاش کہ میرے پاس وہ گیت ہوتا، میرے لیے اس ٹیپ پر یہ گیت گا دیں۔ کیا آپ کریں گے؟ جب آپ سب یہاں گاتے ہیں تو بعض اوقات ایک گیت بن جاتا ہے اور ٹیپ کے لیے میں آپ کو ادائیگی کر دوں گا۔ سمجھے؟ میں اسے پسند کروں گا۔ سمجھے؟ وہ بہت شاندار تھا، وہ حقیقتاً شیریں پرستش کی طرح تھی۔ اب آپ جانتے ہیں، وہاں ایک آج کی جوان عورتوں کو دیکھیں، وہ مسیحی جو نام نہاد مسیحی ہیں، وہ عورتیں جو چرچ جاتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ انہیں کوئی چیز اطمینان بخشے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ صرف چرچ جانے سے اسے حاصل نہیں کر پا رہی تھیں، لیکن وہ اپنی گواہی کو بھی اسی طرح قائم رکھنا چاہتی تھیں۔ سمجھے؟ وہ اپنی گواہی کو بھی تھامے رکھنا چاہتی تھیں۔ میں ایک میتھوڈسٹ ہوں، بیپٹسٹ ہوں، میں ایک مسیحی ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ وہ اپنے کپڑے بھی اتار دینا چاہتی ہیں، وہ بیکنی اور چھوٹے کپڑے پہننا چاہتی تھیں، یا آپ انہیں جو بھی کہتے ہیں، تاکہ وہ سب دیکھ پائیں۔ وہ یہ کام کرنا چاہتی تھیں، وہ مردوں کی طرح بال کٹوانا چاہتی تھیں اور ایسی چیزیں کرنا چاہتی تھیں، اور پس وہ ایسا کرنا چاہتے تھے۔ سمجھے؟ پس دیکھیں، کیا آپ نے کبھی سوچا انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یسوع نے فرمایا، دو روحیں اتنی قریب ہوں گی کہ برگزیدوں کو گمراہ کر دیں۔ یہ بات وقوع میں آنی ہی ہے۔ سمجھے؟ دیکھیں، پس وہ کرنا چاہتے تھے، انہیں نہیں ملا۔ ایک انسان کو عبادت کرنی ہے، آپ کو کسی کی تو عبادت کرنی پڑتی ہے۔ عبادت کرنا یہ آپ کی جبلت میں شامل ہے۔ پس ایک انسان کو کسی کی عبادت تو ضرور ہی کرنی ہے۔ پس ان کی کلیسیا میں کوئی پرستش نہیں تھی، لہٰذا خدا نے ان کے لیے ایک نٹ ایلوس پریسلی پیٹ بون کو کھڑا کر دیا۔ وہ اب بھی اپنی گواہی تھامے ہوئے ہیں۔ ایلوس پریسلی ایک پینتی کوسٹل ہے، پیٹ بون چرچ آف کرائسٹ سے ہے۔ دیکھیں، کامل طور پر نٹ ہیں تاکہ یہاں کہے گئے یسوع کے فرمان کو پورا کریں۔ وہ اتنے قریب ہوں گے، اگر ممکن ہوا تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ پھر بھی تھامے ہوئے ہیں، اتوار کو گیت گاتے ہیں اور پیر کو روک اینڈ رول کرتے ہیں۔ سمجھے؟ ہمارے لیے یہ ایک نٹ ہے۔ سمجھے؟ یہ واقعی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں، وہیں پر خدا کے پاس بھی کچھ عورتیں ہیں جو بہترین خواتین کی مانند عمل کرتی تھیں۔ ان کے اندر احترام تھا، وہ ویسی بننا چاہتی تھیں جیسا مسیح انہیں بنانا چاہتا تھا۔ پس وہ ایک شخص کو پیغام کے ساتھ آگے بھیجتا ہے جو اس کلیسیا کے لیے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں ایک بیوقوف ہے، اور پس وہ ایک نٹ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے،
جب آپ لمبے بال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور خاتون نظر آنے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور خاتون جیسے کپڑے پہننے اور خاتون جیسا عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، ان لڑکیوں کی طرح جو آج صبح یہاں کھڑی ہوئی تھی، بجائے میں وہاں ایک چھوٹی لڑکی پر غور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آسمانی لگ رہی تھی، ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر، بلور جیسی تھی۔ جب اس نے اپنے دل میں کچھ گاتے ہوئے اوپر نگاہ کی، یہاں ان پر غور کریں جیسے ان جوان بہنوں نے گایا تھا۔ میں نے سوچا، اے خدا، خیر کیا ہوتا اگر ایک ہالی ووڈ کا ایک اداکار ان کے دل میں بس جاتا تو بھی وہ اسی طرح رہتی، سمجھے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ وہ کیوں اس راستے پر چلے گئے؟ آپ ان میں سے ایک بھی لڑکی کو ہالی ووڈ میں دھکیل نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے ہر روز کے $10,000 بھی دیں تو وہ نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الگ طور پر کسی گئی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، وہ مختلف طور سے کسی گئی ہیں، یہ درست ہے۔ آپ لیو، جین اور ان باقی سب کو تنظیموں میں نہیں کھینچ پائے تھے۔ کیوں؟ کوئی بھی آپ دوستوں کو کسی تنظیم میں نہیں کھینچ پایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو الگ طور سے کسا گیا ہے، سمجھے؟ بس اگر آپ کسے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک نٹ بھی ہونا ہی چاہیے، دیکھیں، تاکہ ایک ساتھ تھامے رکھے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ سمجھے؟ تب یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس ڈچ مین کی طرح کہیں، ان ہونٹوں کے لیے خدا کا شکر ہو، اگر آپ انہیں باہر نکال دیں تو یہ کباڑ کا ڈھیر ہو جائے گا۔ آپ نے کیا حاصل کر رکھا ہے؟ تنظیموں کے گروہ اور سرد مہری کی روایتوں کے ڈھیر۔ ان میں مسیح نہیں ہے، ان میں کوئی کلام نہیں ہے، صرف عقیدوں کا ڈھیر ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے کیا پایا ہے؟ نٹ کو باہر نکال دیں تو آپ کے پاس کباڑ ہی بچے گا۔ یہ درست ہے، جلانے کی لکڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ایسی چیزیں خدا کے غضب کا اور آگ کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ کسی دن سزا پائیں اور پھر جلائی جائیں۔ بس آج صبح میں یہاں فٹ ہو کر بہت ہی خوش ہوں۔ دیکھیں، جہاں آپ دریا کی اس جانب ایک انوکھے شخص ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہی کے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ انوکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ سوچتے ہیں۔ دیکھیں، میرے پاس ان کے خط پڑے ہوئے ہیں جن میں کہا گیا کہ میں انوکھا ہوں، تم بہت الگ ہو۔ آخرکار تمہارے ساتھ کیا رونما ہوا ہے؟ آج صبح میں نے آپ کو بتانے کے لیے اس چھوٹے سے مضمون کا چناؤ کیا تھا، سمجھے؟ یقیناً آپ ایک نٹ ہیں، یہ درست ہے، لیکن میں بھی ایک نٹ بن کر خوش ہوں، کیونکہ اگر میں اس کلام کے ساتھ کسا نہیں گیا تو پھر میں صرف کباڑ ہوں، سمجھے؟ میں تو بس مسیح کے لیے ایک نٹ بننا چاہوں گا۔ جی ہاں، مجھے آپ بہت سے لوگوں کے خط موصول ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ آتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یہ انوکھا شخص ہے، ہاں، فلاں فلاں وہاں اوپر گیا اور فلاں فلاں کام کیا۔ میں نے کہا، ایک منٹ ٹھہریں، یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے کسے گئے ہیں، سمجھے؟ پس ہونے پائے کہ خداوند یسوع مسیح بھیڑوں کا چرواہا ہمیشہ سے ہمیشہ تک آپ کے دلوں کو خود میں اتنا کس لے کہ جب وہ عظیم چرواہا ظاہر ہو تو ہم بھی اس کے ساتھ ظاہر ہو جائیں۔ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ آسمانی باپ، یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے بھی کافی جلدی کی ہے۔ یہ مسیحیوں کا پیارا سا اور بہت ہی خوبصورت سا گروہ ہے، اور اتنا سخت متن لیا، لیکن کسی روز کمرے میں جو خطوط میں نے دیکھے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور جو سنا کہ لوگوں نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ مجھ سے تیرے ان خادموں نے مجھ سے کہا کہ یہاں آؤں اور ان سے ملاقات کروں اور اس چھوٹے گلہ کے ساتھ رفاقت کروں۔ نٹ ہونے کے متعلق یہ سخت متن ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اسے استعمال کروں گا تاکہ میں وہ بات ان تک پہنچا سکوں، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ دنیا کے لیے ہم بھی
पालूस की मानद बेवकूफ़ बन गए हैं, लेकिन फिर भी खुदावन हम तुझसे और तेरे कलाम से इस कदर कसे जाना चाहते हैं कि जब उठाया जाना हो तो खुदावन हम उसमें शामिल हो जाएं। बस हमारी मदद फरमा कि हम हमेशा तक अपने दिलों को मसीह की मोहब्बत में बांधे रहें और एक दूसरे के साथ बंधे रहें। भाई ल्यू, भाई जीन, भाई डॉल्टन और इन खास बेशकीमत भाइयों और प्यारी बहनों को बरकत अता फरमा। इनकी गवाहियों को सुनना शादमानी, खुशी, बल्कि दिली खुशी का बायस बना है। हम वहाँ ऊपर कमरे में गए जहाँ एक मफलूज पड़ा हुआ है और फिर भी दिलकश मुस्कुराहट को देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे भाई लियू ने कहा कि यहाँ तशरीफ़ लाना सूरज की हल्की सी किरण की मानद है। इसे देखकर कोई ताज्जुब नहीं कि उस शख्स का उसके साथ कोई रिश्ता तक नहीं, बस फिक्र थी कि उन्होंने उस खातून को एक ट्रेलर बना दिया ताकि वो खुश रह पाए। खुदावन नज़र कर कि वो कसा जाना बिल्कुल ठीक काम करता रहे। उस घर में दाखिल होना और देखना कि कोई वाकई चिड़चिड़ा और बदमिजाज और नागवार हो सकता था, क्योंकि वो बाकी औरतों की तरह बाहर नहीं जा पाती हैं और डांस करने में लुत्फ़ नहीं उठा पाती हैं और बहुत सी दूसरी औरतों की तरह बाल नहीं कटवा सकती हैं, बल्कि वो अपनी किस्म के लोगों में रहकर और खुदा के कलाम के साथ रहकर खुश हैं। और जहाँ उसकी मनादी की जाए, ना कि इसमें कुछ अकीदे शामिल हों, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा का खालिस कलाम हो, ताकि रूह में उसकी इबादत की जाए। ऐसी छोटी सी जगह में आना एक छोटा सा ट्रेलर है जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। ये एक कलीसिया है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हूँगा। खुदावन, हम जानते हैं तू यहाँ मौजूद है और हम तेरी सताइश करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। ऐ खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ कि तू बीमारियों को इनसे दूर रखेगा। दुश्मन को दरिया के उस पार ही रखना, होने पाए कि ये अजीम खरूज हो, चाहे ये छोटी सी सूरत में है, लेकिन खुदावन किसी दिन ये बढ़ने वाला है। और मैं दुआ मांगता हूँ खुदावन कि यहाँ ये जो छोटा सा खरूज हुआ है, उसी तरह इनके साथ होना जैसे तू मूसा और बाकियों के साथ था, और जब उन्होंने यरदन को पार किया था, और जैसे यशुआ उस वादाशुदा सरजमीन में दाखिल हो गया था। और खुदावन, मैं दुआ मांगता हूँ कि तू इनकी मदद करना और इनके दिलों को अपने लिए खालिस और सच्चा रखना, और जब ये कलाम सिखाएं तो इन्हें बरकत अता फरमाना, और होने पाए कि तवील और खुशी से भरा जीवन गुजारें। और खुदावन, किसी दिन अगर हम यहीं कहीं ज़मीन पर जी रहे हों, तो जब तू आए तो काश इस जानब की शाख से एक ललकार गरज उठे और कलीसिया उठा ली जाए। खुदावन, ये बख्श दे, क्योंकि कोई नहीं, दुनिया के लिए कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि नट बन जाए। ऐ खुदावन, जब तक तू ना आ जाए इसे एक साथ रखना। तब जैसे बुजुर्ग यूहन्ना जो गुज़रे वक्तों में था, जैसा कि इन प्यारी बहनों और उन्होंने गाया, हम अलग हो चुके हैं, और कैसे उसे भी अलग होना पड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, जो छोटी सी कलीसिया उसके पास थी उसे खींच लिया था। जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा, मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। ज़रूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। ऐ बाप, मैं दुआ मांगता हूँ कि तू हमें हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखना, होने पाए कि हम ज़मीन पर कई मरतबा यूं ही मुलाकात करें और मोहब्बत करते रहें और तेरी खिदमत करते रहें, होने पाए कि तेरी इलाही बरक़ात इस इबादत पर ठहर जाएं और जो अगली इबादत हों उस पर भी ठहर जाएं। और काश हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में ऐसा जिएं कि आने वाले अजीम ज़माना में हम अबदी जीवन हासिल कर लें, और वहाँ उस अजीम 1000 साला बादशाही में हम उसे देखें और उसके चेहरे पर नज़र करें और उसे तकते रहें। यस्सु के नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको बरकत दे। मैं माज़र चाहता हूँ कि मैंने इस तरह का
ایک متن لیا۔ دیکھیں یہ بہت سخت تھا، لیکن آپ سمجھ گئے ہیں میرا کیا مطلب تھا، سمجھے؟ پس کوئی بھی جب وہ کہے کہ آپ انوکھے ہیں تو آپ جان گئے ہیں آپ کیوں انوکھے ہیں۔ کیا آپ نہیں جان گئے ہیں؟ بھائیو، خدا آپ کو برکت دے۔